बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर सुनने को मिली। उस खुशी की खबर के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने ना बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है ना वो शफा अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला कर दिया और उसकी हदायत जारी कर दी। अच्छा, इसके ऊपर ना दो लोगों की मैं बात करूँगा, बल्कि हैं तो बहुत सारे। एक आला ज़र्फ़ लोग जो मुखालफिन हैं, दूसरा कम ज़र्फ़। आप देखें कम ज़र्फ़ लोगों की राय भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि उनकी कम ज़र्फ़ी आप देखें कि जो है वो इसके ऊपर रोना धोना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो भाई, जब 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर जब बैरून मुमालिक इलाज के लिए चल जा रहे थे आपके कैद, उस टाइम आपको आइन कानून नज़र नहीं आया। लेकिन आज जब इमरान खान को अदालत ने कहा कि उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद तशवीश का जो है इज़हार करते हुए अस्पताल मुंतकिल करने की हदायत की, तो आप लोगों को मिर्चें लग गई। तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे जी। तो और एक वकील है, वो उस टाइम तो खामोश था, लेकिन आज जो है ना वो कानून की ताबीलें दे रहा है, कानून की जो है वो शिकें पढ़ पढ़ के सुना रहा है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और बाकी अपने रूटीन की खबरें पढ़ेंगे। अच्छा जी, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना बानी पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान को रिलीफ देने का, सबसे पहले जो है ना वो इसके ऊपर एतराज़ उठाया था, वो था जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब। इन्होंने सवाल उठा दिए थे उस टाइम जी, और इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का शफा अस्पताल इलाज कराने से मुतल्लिक़ अदालती अहकामात का जायज़ा लिया गया है और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, बल्कि हम नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। इन लोगों ने ना अपने मकसद के लिए अदालतों के फ़ैसले जो है ना वो उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं जो इनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सीटों वाले हों, फिर ये नज़रसानी कर रहे होते हैं। कौम को कहते हैं कि आप कानून के ऊपर चलें, जो है वो चलान भरें, आप कानून के ऊपर चलें, आप जो है वो स्पीड लिमिट रखी तो इसके मुताबिक चलें, आप जो है वो लेवी जैसी लानत जो है ना वो कौम अदा करे और टैक्स अदा करे। कौम जो है वो आईपीपीज़ के खाबे पूरे करने के लिए आईपीपीज़ के इजाफी चार्जेस जो हैं, ये जो जिस बेशर्मी और डिठाई वाले ने ये फ़ैसला किया था आईपीपीज़ के साथ मुआहदे किए थे, उनकी ये बेशर्मी है, उनको कौम भुगते, उनकी सज़ा कौम ज़रूर भुगते, टैक्स भरे। तो आईएमएफ से हम कर्ज़े उठा रहे हैं, वो हम अपने अल्ल तल्लों में खर्च करेंगे, लेकिन उसका जो सूद है वो कौम अदा करे। वो कौम अदा कर सकती है, लेकिन कौम का जो एक लीडर जेल से आज उसे अदालत ने थोड़ा रिलीफ तो क्या उसका वो हक बनता है वो दिया, तो उसके ऊपर जो है वो ये ज़ेर गौर हैं अहकामात। अगर यही अहकामात अगर आवाम ना माने आपके, आवाम क्यों दे भाई? आपके मुआहदे हैं, आपने मुआहदे किए हुए थे आईपीपी से, आप भरें, आवाम क्यों भरे? आपका बोझ आवाम क्यों उठाए? अगर आवाम इस चीज़ को ये बोझ ना उठा तो फिर आपके ऊपर क्या बनेगी? आवाम ने ठेका उठाया हुआ है आपके जहाज़ों के अपने टैक्स, पेट्रोलियम लेवीज़ के ऊपर टैक्स दे, बिजली के ऊपर टैक्स दे और आप लोगों के जहाज़ खरीदें आप लोग। क्या आवाम ने ठेका उठाया हुआ है? तो ये चीज़ें तो आप जायज़ करार देते हैं उसको, ये जायज़ है जी। लेकिन अगर कोई अदालती रिलीफ मिलता है किसी को तो उसके ऊपर आप सवालात खड़े कर देते हैं। तो उसके बाद जी दूसरा एक है इनका गुलू भट्ट, बल्कि सॉरी गुलू भट्ट नहीं, नासिर भट्ट, ये सेनेटर हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि लगता है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फिर साजिश शुरू हो गई है। ये सेनेटर भी हैं जी। अच्छा, मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ कि साजिश कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, यानी कि सब अच्छा चल रहा होता है, फिर जो है वो कोई साजिश करता है कि यार इसका बेड़ा गर्क करना है, ये तो अच्छा कर रहा है, तो फिर इसके खिलाफ साजिश करें तो आके जो है वो ये भी हमारी तरफ बुरा हो जाए, या ये जो अच्छाई कर रहा है ये अच्छाई नज़र ना आए, ताकि कौम इसे इग्नोर करें। तो कोई एक काम मुझे बताएं कि जो इस कौम के लिए अच्छा, वो लेवीज़ के ऊपर इजाफी पैसे जमा कर लिए हैं, इजाफी टैक्स लिए जा रहे हैं, क्या ये अच्छा काम है? इसके ऊपर ये कौम खुश है? जो ये बेहतरीन काम है? और क्या ये बिजली के ऊपर जो है वो आईपीपीज़ के जो फ्रंट मैन है, वो पीछे तो यही सियासतदान है, उनको जो बैठे बिठाए बग़ैर बिजली इस्तेमाल किए, बग़ैर काम किए अरबों खरबों के जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं, उनको इजाफी चार्ज दिए जा रहे हैं? क्या ये अच्छा काम किया हुआ है कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है? अगर ये साजिश हो रही है तो अच्छा हो रहा है, इनके खिलाफ साजिश, जान छूटे, कौम फंस चुकी है इन लोगों से।
جب صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں کبھی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کبھی ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، تو کبھی بجلی، تو کبھی IPPs کے کھابے. ایک دن بھی قوم نے خوشی میں، ان لوگوں کے پاس ابھی تقریباً کوئی 2022 اپریل سے 2026 اپریل میں 6 سال ہو چکے ہیں، اور 6 سال اور یہ 8 چل رہا ہے، یعنی کہ 4 سال 4 مہینے، 6 نہیں 4 سال 4 مہینے ہو گئے. ایک دن بھی قوم نے خوشخبری نہیں دیکھی، ایک دن بھی قوم نے سکھ کا سانس نہیں لیا. ہر طرف سے کبھی جو ہے وہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، قوم بھوک سے مر رہی ہے، کرائم بڑھ رہے ہیں، چوری چکاری بڑھ رہی ہے، بے روزگار ہو رہے ہیں. اب پیرا فورس جو ہے وہ غریبوں کے ٹھڈے مار مار کے جو ہے وہ روزگار کو گرا رہی ہے غریبوں کے. ایک دن بتائیں قوم کی کوئی اچھائی، آپ نے اچھا کیا کام کیا ہو جس کے اوپر قوم خوش ہو اور وہ سازشیں کر رہا ہو. تو یہ حالات ہیں. دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا حسن اقبال صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تھے TV پروگرام میں، تو اس کے اوپر جی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سہولت تب ملی جب سزا ختم اور ضمانت دی گئی تھی، تبھی لندن علاج کے لیے گئے تھے. اب دیکھیں نا کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. اس کے بعد عدالتیں بلا کے تھک گئیں، بلا کے تھک گئیں. 4 سال سے وہ نہیں آئے واپس، 4 سال تک نہیں آئے واپس. اور جب آئے تب ریلیف لے کر پھر آئے، اور جب آئے تب مجرم تھے. اس ٹائم تک اس کا سٹیٹس ایک مجرم کے طور پہ، قیدی کے طور پہ تھا، اور ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس کے انگوٹھے لگے ہیں اور انہیں ضمانتیں ملی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ TV پہ بیٹھ کے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ یقین کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اوپر اب جاوید الطیف صاحب اس نے نیائی شوشل چھوڑ دیا. یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ آج دیا ہے نا الشفا ہسپتال میں عمران خان کی منتقلی کا، یہ کوئی اچانک آرڈر نہیں جاری ہوا. میں نے اس کے متعلق پہلے ہی کہا تھا، عمران خان کو واپس لایا جائے گا اور ہمیں ہٹایا جائے گا. PTI کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے، لڑیں گے. نواز شریف کی قیادت میں ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. واہ جی واہ، نہیں چھوڑیں گے. اپنی باری لندن بھاگ جا رہے تھے، اپنی باری وہ پلیٹیں گر رہی تھیں، آج دوسرے کی باری آئی تو آپ عدالت کا فیصلہ نہیں ماریں گے. فیصلہ وہی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آئین کے مطابق ہوتا ہے جو آپ کے حق میں ہو، جو دوسرے مخالف کے حق میں ہو تو آپ نہیں مانتے. اس ٹائم آپ جو ہے آپ کی تو پوری، اگر آپ اس ٹائم سے کہہ رہے تھے تو پھر آپ کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ سجدہ ریز ہوئی پڑی ہے، وہ کیوں نہیں اٹھتی. اور یہ ان کے حالات ہیں. میں اس کے اوپر اب زیادہ بات کیا کروں. اچھا، اٹارنی جنرل ہیں جو وہ انور منصور، وہ بھی ARY نیوز پہ آ کے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ کب تک بانی PTI کو ہسپتال میں رکھا جائے گا. یعنی کہ وہ کہا نا کہ کتنے ہفتے رکھنا ہے. وسیم بدامی نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ کہیں نہیں لکھا. چلو کہیں نہیں لکھا، لیکن یہ تو کہہ دیا نا کہ ان کو جو ہے وہ جب تک گرمیوں کی چھٹیاں ختم نہیں ہوتی اس ٹائم تک اسے ہسپتال ہی میں رکھا جائے. تو یہ جی ان کم ظرفوں کی آپ حالات دیکھیں. اور جہاں میں کم ظرفوں کی بات کر رہا ہوں وہاں اعلیٰ ظرف لوگ بھی بیٹھے ہیں، جیسا کہ اسد عمر صاحب. انہوں نے کہا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اپنے ہی شہر میں عمران خان کو غیر سرکاری ہسپتال میں علاج کا فیصلہ عدالتی جو ہے نا یہ غلط ہے، لیکن نواز شریف کو جیل سے لندن بھیجنے کا فیصلہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہے. یہ دیا جی زوردار تماچا مارا ہے وہ اسد عمر نے. اچھا، میں جہاں بات کر رہا تھا نا اعلیٰ ظرفوں کا اور کم ظرفوں کی بات کر رہا تھا، تو وہیں میں آپ کو خواجہ سعد رفیق کے بارے میں بتاتا ہوں. خاندانی اور اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوں تو پھر ایسے ہوں نا، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے سیاست میں، لیکن ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. وہی سامنے آتے ہیں، کوثر کاظمی جیسے اور عظمیٰ بخاری جیسی اور بہت سے ایسے اور بھی ہیں، رانا سکندر حیات وغیرہ، عابد شیرلی جیسے ایسے لوگ سامنے لے کے آتے ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں تو ٹھٹائی کے ساتھ بولتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالیں جو کل کے آئے. اور جو پرانے خواجہ اپنا سعد رفیق جیسے لوگ جنہوں نے ماریں کھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو جب موقع ملے نا تبھی انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اچھا، خواجہ سعد رفیق کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت اور زندگی انتہائی اہم ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے.
بہت ہی اچھی بات کی ہے. یہ ہوتا ہے خاندانی اور اعلیٰ ظرف کے لوگوں کا معیار. ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی جماعت اور اہل خانہ کو بھی اس حوالے سے آئندہ متحد اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. ان کا ذمہ دارانہ رویہ اگلے راستے کھلنے کی صورت متعین کر سکتا ہے. ہم پہلے بھی ان صفحات پر عمران خان صاحب کو اہل خانہ کو ملاقاتوں پر پابندی کے خاتمے اور ان کی مرضی کے ڈاکٹر تک ان کی وہ رسائی کے حق میں ہیں اور آواز بلند کرتے رہے ہیں. ہمارے اطلاعات کے مطابق حکومت نے ان کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر مامور کیے رکھے ہیں اور علاج معالجہ میں وہ اپنے تئیں کوئی کمی نہیں کی. لیکن چلیں بھگتنے والے جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنا طویل عرصہ قید تنہائی میں رکھا جائے تو اس کی صحت متاثر ہو ہی جاتی ہے اور متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی. جیل میں اپنے قیدی کو کسی نہ کسی بیماری کا تحفہ ضرور دیتی ہے. یہ آپ بیتی وہ آپ سنا رہا کہ یہ آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی ہے. اگر قیدی آپ کا سیاسی مخالف ہو تو اس کی حفاظت اور حقوق کی ادائیگی اشد ضروری ہو جاتی ہے. بہتر ہوتا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ خود کرتی. بہرحال دیر آئے درست آئے. مصداق اب فرقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. مصداق اور اب فرقین وہ جو بھی ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور عمران خان صاحب کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا ہونے دیا جائے. اچھا جی، مزید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان کی الشفا ہسپتال منتقلی، ان کے ہمشیرہ اور ڈاکٹر کی ان سے ملاقات کا عدالتی فیصلہ خوش آئند ہے. اس فیصلے سے عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بحال ہوگا. سچ یہ ہے کہ اس فیصلے میں میرا دل کا بوجھ کچھ کم ہوا ہے. برسات کے حبس زدہ رت میں یہ فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اس فیصلے پر معزز جج صاحبان مبارکباد کے مستحق ہیں. اگر اس میں ریاستی منشا شامل ہے تو اسے بھی سراہا جانا چاہیے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی انتہائی اہم ہے. اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. تو مزید انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، میاں محمود رشید، پی ٹی آئی کے باقی اسیران بھی ایسی توجہ کے حقدار ہیں. اس موقع پر تانہ زنی، گالم گلوچ اور ان کے دور اقتدار کی سختیاں یاد کرنے یا دہرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ویلڈن جی خواجہ صاحب، ویلڈن خواجہ سعد رفیق صاحب. ہم آپ کی اس اعلیٰ ظرفی کو سراہتے ہیں سر. بہت زبردست آپ نے کام کیا، بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا، یہ تو تھی ان کی بات. اب چلتے ہیں جی اس وکیل کے اوپر. وہ وکیل کے اوپر آنے سے پہلے جی، جب عمران خان کی بہن نورین نیازی وہ اپنے بھائی سے ملی نا، تو دونوں بہت ایموشنل ہو گئے. اور وہاں بھی عمران خان وہ اپنی بہن جب رو کے گلے لپٹی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان وہ اس کی آپ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیکھ کے ایسا دیا ہے کہ وہ اپنی بہن کو بھی حوصلہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری فکر چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ عوام کیسی ہے. اپنی عوام کی فکر اور محبت آج بھی عمران خان کے دل میں ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں. اچھا جی، صحافی بلال گوری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی رہائی کی طرف پہلا قدم ہے، 2 دن میں شفا ہسپتال منتقل کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ بھی کر دیے، وہ بھی سامنے آ گیا. ذرائع کے حوالے سے اب ہم پیدا کرنے والے صحافیوں کے دعوے غلط ثابت ہو گئے. جی بالکل، ایسے دعوے وہ جو صحافی کر رہے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی. اچھا، کامران شاہد، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ اچھے یا انقلابی دن آنے لگے ہیں. انقلاب عوام کے ذریعے نہیں آ رہا، لیکن 28ویں آئینی ترمیم اور روایتی سیاسی جماعتوں اور روایتی سسٹم کے خلاف ایک جھنڈ بلند کرتی نظر آ رہی ہیں جھنڈا بلند کرتی نظر آ رہی ہیں. اس میں انتظامی یونٹس ایکسپرٹس کی متعارف کرنے کی بات جاری ہے. اس میں روایتی سیاست اور روایتی سسٹم کو دفن کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. کامران شاہد کا دعویٰ. اس کے اوپر میں کیا اب کہوں؟ اب میں اس کے اوپر اور مزید کیا وہ کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا، افضل سیال ہیں صحافی، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ مطالبات منانے کے لیے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو پہلی ڈوز دے دی گئی ہے. باور کرایا گیا کہ 18ویں ترمیم بغیر چون چراں کے پاس کرا دو، ورنہ اس کے بعد صوبے بھی بناؤں، اور ورنہ عمران خان وہ بنا دو، ورنہ عمران خان آ جائے گا. لگتا ہے جی کامران شاہد کی بات سننے کے بعد اور سیال صاحب کی بات سننے کے بعد لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے. اچھا جی، صحافی میں جس کی بات وکیل کی بات کر رہا تھا،
کہ سپریم کورٹ کا عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ، جس کے اوپر جی صافی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، میاں داؤد کا عمران خان کے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے عبوری حکم نامے میں جو تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ معزز سپریم کورٹ کی عبوری حکم نامہ حکم نمبر 3 سب سے زیادہ مشکوک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا عمران خان کے خلاف ہر طرح کے مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کا معاملہ کسی درخواست میں لکھا گیا تھا یا اٹھایا گیا تھا؟ اگر لکھا گیا اٹھایا گیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو اٹھایا گیا تو یہ حکم نامہ جو ہے نا وہ حکم نامہ 3 زیادہ مشکوک ہے۔ اچھا جی، مزید اس نے جو ہے وہ کہا کہ عمران خان کا پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرانے کی بابت سپریم کورٹ کا حکم پاکستان پذیران رول کے رول نمبر 197، رول نمبر 397 دا پریزن ایکٹ جو ہے وہ 1994 کو دفعہ 37 اور 39 کی آئین کے آرٹیکل 4 اور 25 کے واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ ہیں جی میاں داؤد، انہوں نے کہا، اور پتہ نہیں ایسی دفعات نون لیگ کے ٹائم کیوں نہیں نکال کے لے کے آئے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا اس کے اوپر جی رہنما پیپر پارٹی اس کے اوپر جو ہے نمبر لے گی، انہوں نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، ویسے ماننا پڑے گا شرجیل میمن کے بعد۔ رہنما پیپر پارٹی سلیم مانڈی والے، انہوں نے بھی تبصرہ کیا کہ عمران خان کو اگر ہسپتال جانے کی ضرورت ہے تو حکومت کو خود ہی اسے ہسپتال منتقل کر دینا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے آرڈر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، جمہوریت میں سیاسی قیدی ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ پیپر پارٹی کی حکومت میں صدر نے سیاسی قیدیوں کو رہائی کا حکم دیا تھا، اگر حکومت خود عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیتی تو اس سے کریڈیبلٹی مل جاتی جو اب سپریم کورٹ کو مل گئی ہے۔ اچھا جی، بالکل اس کے اوپر تو میں مانتا ہوں کہ یار بہت زبردست کام کیا ہے۔ اچھا، ایک میرے سامنے سے ایک خبر گزری جس کے اوپر حسن نثار نے ایک تجزیہ دیا تھا، اینکر ہیں مریم ظفر، انہوں نے سوال کیا کہ حسن صاحب ایک اخباری رپورٹ کے مطابق مزید 3 لاکھ ڈاکٹرز، انجینئرز، IT ایکسپرٹ جو ہے ملک چھوڑ کر چلے گئے، تو باقیوں کا تو حسن نثار نے کہا کہ بس نہیں چل رہا، اگر چلتا نا 4 معظم ممالک اجازت دے دینا تو یہ ملک خالی ہو جائے گا، یا صرف بوڑھے، بیمار، نابالغ اور اس طرح کے رہ جائیں گے جن کے پاس، یا وہ رہیں گے جو دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ آخر میں جی انگلینڈ میں V14 پاک نمبر پلیٹ والی گاڑی صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری راجہ ندیم کو 50,000 پاؤنڈ تقریباً 2 کروڑ پاکستانی روپے میں بیچنے کا آفر ہوئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وی سے وکٹری 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی، مجھے اس سے محبت ہے۔ ماشاءاللہ جی، ایسے بھی محب وطن پاکستانی بیٹھے ہیں جی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔